जनाब डॉक्टर हारून उस्मानी साहब, जनाब डॉक्टर खालिद अजीज साहब और अजीज़ पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर्स, मैं आप सबको पंजाबी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में खुशामदीद कहता हूँ। बुनियादी तौर पर चंद साल पहले प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अजहर साहब जब फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल लर्निंग के डीन थे तो उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की इजाज़त पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, एकेडमिक काउंसिल से, सिंडिकेट से। तो उसके बाद कुछ साल तक ये मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। तो जब मेरे इल्म में ये बात आई कि मंजूरी हो चुकी है और सिर्फ उसको जो है वो शुरू करने की ज़रूरत है, तो मैंने अपने रफ़ाक़ात से मशवरा किया। हमने एक पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कमेटी बनाई और उसके तहत हमने इसका जो है वो आगाज़ किया। तो मुझे जो है वो अपना एक शेर, अगर सिर्फ ऐसे मौके पे याद नहीं आना चाहिए, लेकिन अपना शेर याद आया कि जब कोरोना के बाद मौसम बेहतर हुआ और दुनिया खुली, उसके बाद मैंने शेर कहा था कि कितनी मुश्किल से पर खुले हैं मेरे, कितनी मुश्किल से पर खुले हैं मेरे, आसमां तेरी वुसअतों की खैर। तो अब मैंने महसूस किया कि हमारे पीएचडी स्कॉलर जो हैं उनके भी पर कुछ बंधे हुए हैं, तो उनके परों को खोलना चाहिए और उनको आसमान की वुसअतों में उड़ने की लगीर देनी चाहिए। कि जब हम पीएचडी कर लेते हैं, मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी में एक सिलेक्शन बोर्ड था असातिज़ा का, तो उसके लिए जब मैं गया तो जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उससे क्या काम किया है, तो 99% लोगों का था कि जी हमने पीएचडी कर ली है और उस पर बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, ये हमारा मौजू है। मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन असल बात ये है कि आपने पीएचडी के बाद क्या किया है। और ये बात मुझे आज से बहुत साल पहले हमारे मरहूम उस्ताद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, प्रोफेसर डॉक्टर साहब जो हैं तो सुहेल अहमद खान साहब, तो उन्होंने यही बात कही थी कि पीएचडी तक तो हम एक दबाव के तहत काम करते हैं, हमें एक डिग्री के लिए काम करना होता है, लेकिन देखना यह कि पीएचडी के बाद हमने क्या काम किया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में वो काम ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं पीएचडी के मकालात को एक रस्मी ज़रूरत समझता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक शख्स ने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद क्या काम किया है, तो ये ज़्यादा आम है। तो इसीलिए मैंने भी ये हमेशा इस चीज़ को अहमियत दी। और दूसरा, इस पूरी फैकल्टी को यकजा करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया जो है अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया जो है अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जा रही है कि अब सिर्फ एक इल्म का आलिम जो है वो सिर्फ अपने इल्म तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अपने शोबे से जुड़े हुए दूसरे शोबों को भी साथ लेके चलता है, उनसे सीखता है, उनसे हासिल करता है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो दुनिया में हमारे गिरदो पेश में उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो आज से 25, 26, 27 साल पहले जो है, जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, तो उस वक्त मैंने जो है वो एक सीरीज जो है वो तहकीकी मकालात की, एमए के, उस वक्त एमए होता था, तो एमए के मकालात की एक सीरीज जो है मैंने कराई। और उसमें ये होता था कि गालिब शनासी में इंटरनेट का किरदार, मीर शनासी में इंटरनेट का किरदार, मंटो शनासी में, तो इसी तरह एक पूरी सीरीज को 6, 7, 8 थीसिस जो है मैंने जो है वो उस वक्त कराया जब इंटरनेट अभी नया नया आ रहा था और इंटरनेट पे को बहुत ज़्यादा मवाद भी नहीं था। तो मेरे पास अहबाब जो है वो मजाक उड़ाते थे कि ये क्या काम है, तालिब इल्म जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं, बताते हैं कि ये फलां वेबसाइट पे गालिब के बारे में मजमून मिलता है, फलां जगह पे गालिब के बारे में, तो ये रिसर्च क्या है। तो मैंने कहा कि ये वो रिसर्च है कि जो मुस्तकबिल में रिसर्च का एक बाकायदा शुबा बन के सामने आएगा और मुस्तकबिल का कोई भी स्कॉलर जो है वो इसके बगैर काम नहीं करेगा। तो अभी भी जब मैंने जो है ये जब हमने पोस्ट डॉक्टरेट का, ये डॉक्टर बसीरा साहबा का जो है वो ख्याल था, आइडिया था कि हमने पोस्ट डॉक्टरेट में दाखिले तो कर लिए हैं, तो अब किसी तरह इन सब लोगों को यकजा करके हम कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार की ऐसी सरगर्मी करें कि जिससे तालिब इल्म जो हैं उनसे हमारा एक राब्ता हो। तो उस वक्त जो है हमने सोचा कि हम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसकी लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि इनकी एक आध वर्कशॉप मैंने पहले भी अटेंड की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत जदीद तकाज़ों से हम आहंग लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है। इसमें कदीम से कदीम मखतूतें भी मौजूद हैं और जदीद से जदीद उलूम के बारे में रहनुमाई और रोशनी भी मौजूद है। तो अगरचे असूलन
اور میرٹ کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں تو اس کو اوریئنٹل کالج میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر بسلہ صاحبہ سے اور ہم نے اساتذہ سے رفقا کار سے مشورہ کر کے ہم نے لائبریری سے اس کا سلسلہ آغاز کیا ہے، اور اس میں ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم ای لرننگ کی طرف آئیں، کہ ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بارے میں بہت اچھی اچھی گفتگویں ہوئی ہیں، اور جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور جب ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب بتا رہے تھے کہ مستقبل میں ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے لینس میں جو ہے وہ کمپیوٹر لیے پھرے گی، تو میں اندر سے خوفزدہ ہو گیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے، اور ہم فطرت کے ساتھ چلتے چلتے ہم فطرت سے کس طرح ایک تصادم کا راستہ اختیار کریں گے، جب ساری انفارمیشن پوری دنیا کا علم جو ہے وہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ حجاب الاکبر بھی بن جاتا ہے، کہ جب بہت زیادہ علم اور علم سے زیادہ معلومات کا ایک سمندر ہے، اور اس معلومات میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پیمانے، وہ معیارات جو ہیں وہ موجود رہنے چاہیے کہ اس علم میں سے ہم نے کھرے اور کھوٹے کو کس طرح جو ہے الگ کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ میں نے انگارے تحقیق و تنقید کے حوالے سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی، اور اس کو پھر کتابی شکل میں دی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو میں نے کوشش کی کہ جو کام اچھا برا بھلا جیسا بھی ہے اس کو شائع ہونا چاہیے، اور ہر کام کے شائع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تک آپ نے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی ہے، اگر آپ کا مقالہ جو ہے وہ اس وقت تک شائع نہیں ہوا اور کچھ سال کے بعد آپ اس کو سوچ رہے ہیں کہ شائع کریں، تو آپ کو اس پہ نظر ثانی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ علم جو آج سے 10 سال پہلے تک تھا جب آپ نے ڈگری حاصل کی تھی، دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب آپ اس کو تبدیل کریں۔ تو وہ جب انگارے کتاب شائع ہوئی تو آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر خالد عربی جو ہیں وہ بھارت سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے انگارے کو جو ہے اس کو ایڈٹ بھی کیا، اس کی تدوین کی ہے، تو انگارے کو انہوں نے کچھ بلکہ بعض جگہ جو قابل اعتراض تھے اس میں انہوں نے نقطے لگا کے اس کو شائع کیا۔ تو انہوں نے پھر جب وہ میرا تھیسس وہ کتاب جو ہے ان تک پہنچی تو انہوں نے اس پہ ایک رسالے میں مضمون لکھا کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے کسی نوجوان اسکالر نے جو ہے وہ انگارے پہ کام کیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اتنے سارے سورسز کہاں سے حاصل کیے ہیں۔ میرا ذہن نہیں مانتا کہ انہوں نے یہ سارے سورسز دیکھے ہیں، یہ سارے سورسز تک وہ پہنچے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو ان کا نمبر حاصل کر کے ان فون کیا، تو میں نے کہا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نوجوان قرار دیا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اب میں اتنا نوجوان بھی نہیں ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میری جو ہے پروفیسر احمد علی صاحب جو انگارے کے آخری رکن زندہ تھے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کی پوری لائبریری جو ہے اس کا ایک ایک ورق، ایک ایک چیز جو ہے ان کی دیکھی ہے۔ تو یہ میں جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا، پی ایچ ڈی سے پہلے بھی احمد علی پہ کچھ میں نے کام کیا تھا، تو میں کراچی میں ان کے گھر گیا، اور ان کے گھر کا ایک تہخانہ تھا، اور بہت بڑا تہخانہ تھا، پورے گھر کا حصہ جو ہے وہ بیسمنٹ میں جو ہے انہوں نے پوری لائبریری اپنی بنائی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے ان کی پوری لائبریری، ان کے شجرے، ان کے جو جو چیز دستیاب تھی، اور وہ انگارے کے زمانے کی فائلیں جو ان کے پاس محفوظ تھی، اس کا سب کا عکس جو ہے وہ میں نے حاصل کیا، اور سارا کام جو ہے اس طرح سے وہ دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ جو سورسز آپ نے بھی اپنے اس میں نہیں دیے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سینئر اسکالر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جو ہے، تو ہم نے ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بعد نوجوان جو ہیں، ہمارا ایک وقت تھا، ہم نے اس وقت میں جو کام بھی کیا، تو اب ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس سے بہتر کام کر سکتی ہے، اس سے بہتر جو ہے کام کا دروازہ جو ہے وہ کھول سکتی ہے۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کا مجھے ذکر یاد آیا کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ کے مکمل کر کے بائنڈنگ کروا کے جب جمع کرانے کا مرحلہ آیا، اس زمانے میں ٹیپ بائنڈنگ کا کلچر نہیں ہوتا تھا، تو وہ ہارڈ بائنڈنگ میں جب میں نے جمع کرا دیا، تو جب وہ تھیسس جمع ہونے لگا تو سہیل احمد خان صاحب نے کہا کہ آج سے 25-30 سال پہلے سویرا میں کچھ ایسی تحریر کچھ شائع ہوئی تھی کہ جس میں جو ہے احمد علی کا بھی ذکر تھا اور کچھ بچوں کے لیے نظموں کا ذکر تھا، تو آپ کے اس تھیسس میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو آپ پہلے وہ جا کے معلومات حاصل کریں، پھر آپ کا تھیسس جمع ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ایک شخص کا تھیسس مکمل ہو اور وہ بائنڈنگ ہو گیا ہو، اور اگلے دن اس تھیسس نے جمع ہونا ہے، اور آپ کا سپروائزر آپ کا نگران کرے گا جس کو یہیں پہ روک دیں اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں، تو اب وہ زمانہ بھی ذرا پرانا تھا،
کوئی رابطے کی صورت نہیں تھی، تو میں نے جو ہے وہ پروفیسر احمد علی کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، ان کے بچوں سے فون کیا، پتہ چلا کہ فون کا کوئی جواب نہیں آ رہا، ان کو خط لکھے، پتہ چلا کہ خط کا کسی کا کوئی جواب نہیں آیا، تو 2-3 مہینے کم از کم اسی مسئلے میں گزر گئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ پروفیسر احمد علی کے بچوں نے جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر فروخت کر کے ایک نئی جگہ پہ گھر لیا ہے، تو میں نے پھر نئے ایڈریس پہ جو ہے وہ رابطہ کیا، تو پھر ان کے بیٹے کا جو ہے وہ مجھے، ویسے ان بچوں کے نام بھی دلچسپ تھے، تو ان کے بیٹے جو ہے عروج کا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ خط آیا۔ اچھا، عروج کا بھی دلچسپ ہے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو احمد علی صاحب نے کہا کہ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو تو آپ عروج کو جو ہے وہ خط لکھ دیں تو وہ آپ کو جواب دیں، ان کی طرف سے جواب آئے۔ اچھا، اس سارے خط سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ عروج جو ہے وہ خاتون ہے یا عروج جو ہیں وہ مرد ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ ان کو محترمہ عروج صاحبہ کر کے خط لکھتا رہا، اور انہوں نے بھی کبھی اس کی تصحیح نہیں کی۔ وہ تو جس دن میں ایک دن ان کے گھر گیا کراچی میں، ان سے ملنے کے لیے عروج کے گھر گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گاڑی اور بڑا لمبا چوڑا سا آدمی برمودا اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تو برآمد ہوا، تو میں نے کہا کہ جی مجھے عروج صاحبہ سے ملنا ہے، تو اس نے کہا کہ خاک صاحب کو عروج کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ناموں سے اس طرح کا دھوکہ ہوتا ہے، تو عروج صاحب نے مجھے صاحب، اس کے بعد سے میں نے صاحب کہنا شروع کیا، تو عروج صاحب نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جی میرے جو چھوٹے بھائی ہیں دید احمد علی، تو وہ جو ہے انہوں نے کچھ کمسری میں کچھ انگریزی میں بچوں کی نظمیں لکھی تھی، تو پروفیسر احمد علی کا اپنا اشاعتی ادارہ بھی تھا اکراش پبلشنگ کے نام سے، تو انہوں نے اس کو ایک چھوٹا سا کتابچہ سے شائع کیا، اس کا دیباچہ احمد علی نے لکھا، اور اس کا اشتہار سویرا میں شائع ہوا تھا۔ تو ایک صفحے پہ اس نظموں کا تبصرہ، جس طرح ہوتا ہے کتابوں پہ تبصرہ، تو تبصرہ کتابوں کے اور سارا احمد علی کا نام۔ تو میں حیران ہوا کہ سہیل احمد خان صاحب جو ہے وہ، پھر میں نے اس رسالے کو ڈھونڈا کہ 25-28 سال پہلے کسی رسالے میں انہوں نے ایک صفحہ پڑھا تھا اور ان کے ذہن میں موجود تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس اس طرح کی یادداشت جو ہے وہ موجود ہوگی، بلکہ اکثر میں تھوڑا تھوڑا اس کو استعمال کرنا سیکھ بھی رہا ہوں، اس کو استعمال بھی کرتا ہوں، اور اکثر جو اے آئی جو ہے وہ مجھ سے ڈانٹ بھی کھاتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے مطلوبہ، ویسے یہ بھی نہیں ایک مسالہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کو سارا خام مواد مہیا کرتا ہوں، پھر اس کو کہتا ہوں کہ اس کو ذرا دیکھیں، تو اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو پھر وہ دوبارہ تو وہ معذرت کرتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح گوگل سے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں، تو گوگل آنٹی جو ہے وہ بھی اکثر ہمیں بھٹکاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ معلومات جو بھی ملیں اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہیں کرنا، جو بھی معلومات ملے اس کو آپ نے کسی ثانوی ماخذ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ نے اس کی تصدیق یا تائید یا تردید کرنی ہے، کیونکہ وہ رابرٹ فراسٹ کی ایک نظم جو ہے مجھے بہت پسند ہے، The Road Not Taken۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ بہت خوبصورت تھا، اس میں جھرنے تھے، آبشاریں تھی، پہاڑ تھے، پھول کھلے ہوئے تھے، اور دوسرا راستہ کچھ ویران سا تھا، اجڑا ہوا تھا۔ تو میں نے خوبصورت راستے کا انتخاب کیا، اور جب شام ڈھلے میں بہت آگے نکل گیا تو وہ راستہ آگے سے بند تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا راستہ وہ تھا جس کو میں نے کم خوبصورت یا بدصورت سمجھ کے نظر انداز کیا تھا، اگرچہ وہ راستہ مشکل تھا، اگرچہ وہ راستہ اس پہ بہت کم لوگوں نے سفر کیا تھا، لیکن اس راستے کی منزل تھی۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ راستوں، کیونکہ زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ رد و قبول کا ہوتا ہے، تو رد و قبول کے لیے ہمارے پاس کچھ معیارات ہوتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر نوید شہزاد صاحب نے کہا کہ نگران کی ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال رہے گی، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، تو لفظوں سے بھی مدد دیں۔ ہم لفظوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لفظوں سے ہم دامن بچا نہیں سکتے، لفظوں سے ہم دامن چھڑا نہیں سکتے، لفظوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ ہم ادب کے، چاہے فارسی ہو، عربی ہو، پنجابی ہو، کشمیریات ہو، تو یہ ساری جو ہے وہ زبانوں کے اور ادبیات کے شعبے ہیں، اور ہم سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ادب کے لوگوں کو ان کی باتوں سے خوشبو آنی چاہیے، ان کی باتوں سے رنگ چھلکنے چاہیے۔ ہم تحقیق میں جتنے بھی معروضی ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق جو ہے وہ زبانوں کے ساتھ ہے، ادبیات کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اصل میں یہ بنیادی طور پر ہم نے آپ کے لیے کھڑکی کھولی ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک نیا روزن ہے، تاکہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک کام کر کے طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو کچھ
ایک مشین بھی اگر استعمال نہیں ہوتی تو اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ بھی جب پی ایچ ڈی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام مکمل کر لیا تو ہمیں اس وقت کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے. پی ایچ ڈی کے بعد بڑے بڑے لوگوں کے مقالات جو ہے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے کوٹ کیا ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اور انہوں نے طنز و مزاح کے حوالے کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے اب آگے دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کیا حوالہ دیا. تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا نام کہتے ہیں بڑے نام تھے لیکن وہ سب پی ایچ ڈی اسکالر تھے. تو اسی لیے آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ قدم بڑھائیں, آگے کی طرف چلیں. اور جو آپ کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ورک شاپ آج کی ہے, اس کا ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ کم از کم 2 جو ہے ایک انٹرنیشنل اور ایک نیشنل کانفرنس جو ہے قومی اور ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں, وہاں پہ گفتگو کریں, مقالہ پڑھیں اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے یا اس کا جو شرکت کا خط جو ہے وہ اپنی فائل میں رکھیں. اس کے علاوہ آپ نے 2 مقالات جو ہیں 2 آرٹیکل جو ہیں وہ کم از کم وائی کیٹیگری میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے شائع ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نگران کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ ہمارا بہت اچھا ایک ایونٹ ہو گیا اور یہ سمجھیے کہ یہ بد پگھلنے والی بات ہے. یہ جو ہے یہ سب سمجھیے کہ ہم نے عمارت ایک نئی عمارت جو ہے پی ایچ ڈی تک آپ نے جو عمارتیں بنانی تھی بنا لی, اب ایک نئی عمارت کی ہم جو ہے اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے اس سارے عرصے میں اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے, فعال رکھنا ہے اور اپنے علم میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. ریسرچ کے جو جدید طریقے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں دائیں بائیں جو ہے وہ کبھی ادھر دوڑا دیتے ہیں کہ آپ نے حوالے میں پہلے مصنف تھا. جو بھی طریقہ ہے بہرحال ہم اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی QEC کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے ساتھ ہم نے جینا ہے, بلکہ ہمارا جینا مرنا انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہے. تو یہ جس سمت لے جائیں گے ہمیں چلنا ہے, ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے. جو یونیورسٹیاں یہ نہیں مانتی HEC ان کو گرانٹیں نہیں دیتی. پھر یہ ہے کہ آپ لوگ ڈگری اگر مکمل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی سرکے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, حوالوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو HEC پھر اس پہ کوشچن مارک جو ہے وہ کھڑا کر دے گی. تو HEC کے ہمیں ساتھ چلنا ہے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, لیکن ہمیں معیار پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اور دوسرا ایک اردو والوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے, ابھی پلیجرزم کا سب سے بڑا مسئلہ ابھی کچھ سال پہلے جو ہے ایک معاصر یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر کی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری, آپ وہ پروفیسر ہو چکے ہیں, سینئر اس پہ آ چکے ہیں, تو کسی نے بیک ڈیٹ سے ان کو جو ہے HEC کو جو ہے وہ ایک اپلیکیشن بھیجی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے تھیسس میں پلیجرزم کا جو ہے سرقہ ہے تو ان کی ڈگری منسوخ کی جائے. تو HEC نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی, اس کمیٹی میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ مجھے رکھا گیا. تو اس میں جب میں گیا تو میں نے کہا کہ اس میں آپ, انہوں نے کہا کہ ٹوٹل اتنا پلیجرزم ہے جو اس سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا کہ جس وقت تھیسس لکھا گیا اس وقت پلیجرزم کی شرط تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھی. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ شرط موجود ہوتی اور یہ سرقہ ہوتا تو ان کا تھیسس جمع ہی نہیں ہوتا. اب ان کا تھیسس جمع ہو گیا, ان کی ڈگری ہو گئی. میں نے کہا دوسرا پوائنٹ پھر یہ بتائیں کہ کس کس باب پہ کتنا سرقہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو تمہید کا باب ہے اس میں کوئی 40% سے زیادہ سرقہ ہے. تو ہارون صاحب نے 19% الاؤڈ ہے ٹوٹل جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹوٹل کریں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کا پلیجرزم چیک جو ہے دوبارہ کریں, تمہید کا باب نکال دیں. میں نے کہا تمہید تو ہمارے اردو کی ایک مشترکہ بیماری ہے کہ ہر شخص جو ہے جو بھی تھیسس لکھتا ہے وہ حبوط آدم سے جو ہے وہ شروع کرتا ہے اور وہ وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر مقالات میں اس کی تکرار ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ تکرار ہے. میں نے کہا کہ اگر آج ہم نے ان کو کوئی سزا دے دی, آج ہم نے ان کی ڈگری منسوخ کر دی, تو اردو کے آدھے سے زیادہ پی ایچ ڈیز کی ڈگری ہمیں فوراً منسوخ کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ وہ وائرل انفیکشن ہے جس کے شکار جو ہے تقریباً سبھی لوگ ہیں. کچھ میں نے کہا ممکن ہے کہ میرا بھی اس میں کچھ کھاتا نکل آیا 19% سے زیادہ. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ آئندہ جو ہے اگر کسی کو ذرا سا بھی, اول تو یہ ہے کہ روایت کو مختصر ہونا چاہیے, جامع ہونا چاہیے اور اپنے موضوع سے متعلق ہونا چاہیے. اتنی تمہید میں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے پلیجرزم کرانا ہے تو پھر وہ
जो सॉफ्ट कॉपी में उसको जो है वो थोड़ा सा माइनस करके उसका जो है रिवाइव वाला चैप्टर निकाल के, तो पहला चैप्टर जो है जहां से आपका मौजूद जो आपका काम है असल उसको आप करें और इसकी हौसला शिकनी करें। इससे ये है कि सफात जो है दुनिया भर में जंगल जो है वो कम हो रहे हैं, तो गैर जरूरी तौर पे जो है वो कागज का ज़िया नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि अल्फाज का ज़िया नहीं होना चाहिए, वक्त का ज़िया नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। अक्सर लोग जो है वो हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको हम एमफिल की सारी क्लासें पढ़ा देते हैं, पीएचडी में उनको सारा जो है पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद जब थीसिस लिखने का मरना आता है तो फिर लगता है कि फिर वो वहीं जहाँ से चले थे वहीं पे जो है आके रुके हुए हैं। तो इसीलिए इस सारे अमल को हम सब ने मिलके और इस सारे अमल को हमें बेहतर बनाना है। इसका मकसद ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तहकीक का मयार पस्त है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, असल जो है वो मरकजी हैसियत जो है वो निगरान को है। तो निगरान ने ही रास्ता दिखाना है, तालिब इल्म को निगरान जिस तरफ ले जाएगा तो वो उस तरफ चलेगा। तो इसीलिए निगरान को जो है अपनी मालूमात को अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। निगरान को जो है वो तहकीक के, तनकीद के जदीद जो मायीर हैं, जो असालीब हैं, जो मिजाज है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने जो है आज अपना सफ़र का आगाज़ जो है वो मसनूई ज़हानत से और ई लर्निंग से किया है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने अपने शोबों के तहत भी, और अभी जो है हम इंशाल्लाह तमाम सुदूर शोबा के साथ मिलकर जो है कुछ मज़ीद भी आप लोगों के लिए हम फैसले करेंगे कि आप लोगों को मज़ीद हम किस तरह से जो है वो मुश्किलात में डाल सकते हैं आपके लिए जो है, क्योंकि मुश्किलात भट्टी की तरह होते हैं कि सोने को भी अगर हम भट्टी में नहीं डालेंगे तो वो कुंदन नहीं बनेगा। एक कूजे को भी अगर हम भट्टी में नहीं डालेंगे तो कच्चा बर्तन ही रहेगा जो पहली बारिश के चंद बूंदों से पिघल जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इल्मी तौर पे मजबूत हों। आप जब कुछ पढ़ेंगे, आप जब कुछ मेहनत करेंगे तो हमें भी थोड़े से एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। एक उस्ताद जो है शागिर्द को बनाता है और शागिर्द जो है वो उस्ताद साज होता है। तो दोनों मिलके जब एक कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये सफर जो है आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हारून उस्मानी साहब और उनकी मुकम्मल टीम का कि जिन्होंने हमें जो है इतने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमें ये तमाम सहूलियात फराहम की। प्रोफेसर डॉक्टर बसीराम बरीन साहब का भी ममनून कि इन्होंने बतौर फोकल पर्सन, क्योंकि आज की सारी जिम्मेदारी मैंने इनको सौंपी हुई थी, तो जो भी क्रेडिट है वो इनको जो है जाता है, तो इनकी भी तारीफ भी होनी चाहिए। और दूसरे तमाम सुदूर शोबा जो है उनका भी बहुत ममनून हूँ। डॉक्टर नासिर साहब जो है वो हमारी एडवांस स्टडीज रिसर्च बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, मैं भी वहीं से आया, थोड़ी सी काफ़ी इसीलिए हुई। तो डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ साहब और हमारे नवी शहजाद साहब और हामिद अशरफ हमदानी साहब, लेकिन इसके साथ साथ मैं उन तमाम स्कॉलर्स का भी जो हमारे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप स्कॉलर्स हैं, मैं उनका भी बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आज की इस नशिस्त में दूर दराज शहरों से सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। तो इसको आप यूँ समझिए कि बारिश का पहला कतरा है और हम जो है इसके बाद रोशनी देख रहे हैं, उसके बाद उजाला देख रहे हैं, उसके बाद एक बेहतर हम तालीमी माहौल जो है अपनी जामियात में देख रहे हैं। यहाँ से जो जो स्कॉलर जो है वो निकलेगा तो अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने मुल्क कौम में उम्मीद, रोशनी और रजायत का पैगाम लेकर आगे बढ़ेगा। आप सबकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी में हम किसी और शायद चीफ लाइब्रेरियन की मौजूदगी में ना होती, तो हम बड़ी सहूलत से ये समझिए कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किस किस्म का मवाद चाहिए, उनकी तरजीहात क्या है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। अब सर्टिफिकेट्स की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर अमीर हमजा जसरा, डॉक्टर अमीर हमजा, डॉक्टर एहतिशाम अली, डॉक्टर साहब बनी है कि नहीं? डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस, डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस, डॉक्टर साइमा इकबाल,
डॉक्टर मोहम्मद रमजान डॉक्टर गुलाम असगर ये सारे सर्टिफिकेट एक दफा अर्शद साहब को जमा करवा देंगे, कुछ सिग्नेचर है।